अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमतों और अपनी बरकतों में हमेशा समेट के रखें। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल क़ारिया का डे 1 है और हमारा आज इंट्रो टॉपिक जो है, तारुफ का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है जन्नत और दोज़ख की आखिर ज़रूरत ही क्यों है। अक्सर ये सवाल हमारे बच्चे हमसे करते हैं कि आखिर जन्नत और दोज़ख बनाई क्यों है अल्लाह ताला ने, और या इस तरह से कुछ और फ्रेज किए हुए सवालात हमारे जहनों में आते हैं जो कि मेटाफिजिकल मैटर्स के ऊपर होते हैं। सो आज हम अपनी इस सूरत का आगाज़ इसी सवाल के जवाब को एक एंगल से देते हुए शुरू करेंगे। देखिए, कई जवाब हो सकते हैं इस सवाल के ऊपर कि आखिर अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख बनाई ही क्यों है। अगर आप किसी एक एंगल से कभी इसको समझते हैं ना, तो ज़रा आपके लिए चीज़ को ओवरऑल ग्रास्प करना आसान हो जाता है। बात यह है कि इस प्लैनेट पर जिस पर हम रहते हैं, इसमें बहुत सारी मखलूक़ात हैं और उन तमाम मखलूक़ात में इंसान बड़ी यूनिक मखलूक है। आप देखें कि इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अक़ल दी है और उसने अपनी अक़ल की बेसिस पर अब तक बहुत कुछ नॉलेज गेन कर लिया, लेकिन इतने हज़ारों साल गुज़र गए इस ज़मीन के ऊपर इंसान को रहते हुए। ऐसी बात नहीं है कि इंसान ने यूनिवर्स की तमाम मालूमात को हासिल कर लिया हो। ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि हमें इस दुनिया के अंदर मौजूद हर चीज़ के बारे में इल्म है। दुनिया, यूनिवर्स को छोड़ दें, इस प्लैनेट अर्थ को छोड़ दें, आसपास की मखलूक़ात को छोड़ दें, हम तो इंसान अपने बारे में भी इतने श्योर नहीं हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो मुकम्मल है। तो हमें तो अपनी ही इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है, कहाँ के हम यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन की बात करें या कहाँ के हम जो हैं वो बाकी मखलूक़ात की इन्फॉर्मेशन की बात करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक़्त इस बात को अगर इस एंगल से समझते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तो इंसान अपने बारे में बहुत कुछ नहीं जान सका। अभी तो न्यूरो साइंसेस इस ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाह रही है और बहुत कुछ समझना चाह रही है, इसलिए कि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये हर दिन नई से नई चीज़ जो है वो सामने कैसे इस ह्यूमन ब्रेन के थ्रू आ जाती है। सो जब आप इस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं और आप इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं, तो फैक्ट है ये कि किसी हद तक इंसान जहाँ यूनिक है, वहाँ किसी हद तक इंसान अनडिफाइनेबल भी है। सो फार अब तक बहुत से मामलात में इंसान डिफाइनेबल है, बहुत से मामलात में इंसान डिफाइनेबल अब तक नहीं हो सका है, अनडिफाइनेबल है। मिसाल के तौर पर जो आप क्लासिकल स्कॉलर्स को देखती हैं तो वो कहा करते थे कि हर इंसान अपनी ज़ात में एक छोटी-सी कायनात होता है। यानी अगर आप भी अपनी एनाटॉमी पढ़ें, अपने जिस्म की साइंसेस को स्टडी करें, सो आपको अपने अंदर मोजज़े नज़र आएँगे, मार्वल्स नज़र आएँगे,
ना सिर्फ आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में अलग मार्वल होंगे, हर इंसान की सलाहियत में अलग मार्वल्स होते हैं और हर ऑर्गन की वर्किंग में अलग मार्वल्स आते हैं। सो कॉन्स्टेंटली हम देखते हैं कि हम इस जिंदगी के अंदर एक चीज तो समझ गए कि अल्लाह ने जहां बहुत सी कायनात में इंसानों को यूनिक बनाया है, वहां इंसान अपनी जात को मुकम्मल अभी जान भी नहीं सका और इंसान के बहुत से एंगल्स अभी अनडिफाइनेबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी तमाम क्रिएशंस के अंदर सिर्फ इंसान वो मखलूक है जो इस सराउंडिंग को बेहतर बनाने में अपना रोल बहुत स्ट्रांगली और ऑब्वियसली प्ले कर सकते हैं। बाकी मखलूकात अपनी बहुत छोटी छोटी कैपेसिटी में इस जमीन को रहने के लिए बेहतर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा पौधा जो आपके बाग में लगा हुआ है, इस सराउंडिंग को बेहतर बनाने में अपना रोल तो वो भी प्ले कर रहा है। आपके बाग में जो अर्थवॉर्म है, अपनी सराउंडिंग को बेहतर बनाने के लिए तो एक छोटा सा रोल वो भी प्ले कर रहा है। बट हाउ यू आर यूनिक? यू आर यूनिक इन सच अ वे कि एक इंसान के थ्रू जब सराउंडिंग में खैर फैलती है तो वो खैर बहुत ऑब्वियस होती है, वो खैर मल्टीप्लाई होती है, वो खैर एक्सपोनेंशियल रेट से बाकी इंसानों के अंदर फिल्टर डाउन करती है। सो यू मस्ट से दैट इंसानियत को अगर हम गौर करें, सो यू हैव अ क्राउन और यू गॉट टू पुट इट ऑन। आपको अल्लाह ने इंसान बनाकर तमाम मखलूकात में एक क्राउन पहना दिया है, अब आपने उसको उतार कर फेंकना नहीं है। जब आप अपने इंसान होने का ये क्राउन पहने रहते हैं, आप आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिर आप उन लोगों को नहीं देखते जिनकी जिंदगी में अमल बेयर मिनिमम होता है, बल्कि फिर आप उन लोगों को देखते हैं जिनकी जिंदगी में हर चीज में एक्सीलेंस होती है। दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू गो फार एक्सट्रीम टू देयर स्ट्रगल्स, टू देयर सेक्रीफाइसेस, टू देयर एफर्ट्स, टू देयर एनर्जीज। आप देखें, ये सारे काम इंसान ही तो कर सकता है। इस दुनिया में जो जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाने का काम कौन कर सकता है? इंसान कर सकता है। ये जो आसपास पोल्यूशन फैल रही है, इस पोल्यूशन को रोकने का काम कौन कर सकता है? इंसान कर सकता है। अर्थवर्म तो नहीं कर सकता ना, चिड़िया तो नहीं कर सकती, मैना तो नहीं कर सकती, कोयल तो नहीं कर सकती, कौवा तो नहीं कर सकता। पोल्यूशन को रोकना है तो इंसान कर सकता है। ये जो रिसोर्सेस की कमी किस जगह पर हो रही है, कुछ जगह पर नहीं हो रही, और ये जो रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन में डिसबैलेंस है, ये बैलेंस कौन ला सकता है? इंसान ला सकता है। जब वो रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करेगा, उनका इसराफ नहीं करेगा, उनकी होर्डिंग नहीं करेगा, जब इंसान एक दूसरे का हक नहीं मारेंगे, एक दूसरे पर जुल्म नहीं करेंगे, ये सब क्या बता रहा है कि हम इंसान जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूनिक बनाया, हम इंसान जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिराकुलस बनाया, हम इंसान इतने इनह्यूमन हो चुके हैं कि हम अपनी नेचर, अपनी फितरत को बदलने में सर चोटी का जोर लगा रहे हैं। और जो क्राउन हमारे रब ने हमें इंसान बनाकर पहनाया हुआ है ना, हम सब खुद अपने अमल से उसको उतार उतार कर फेंकने के चक्कर में होते हैं। फिर ना सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, मखलूकात का भी नुकसान करते हैं, दुनिया का भी नुकसान करते हैं, जमीन पर मौजूद बहुत सी और चीजों का नुकसान करते हैं, कायनात का नुकसान करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपना क्राउन इंसानियत का पहने रहें, अपनी यूनिकनेस पर कायम रहें, अपनी फितरत पर कायम रहें, अपने आसपास के माहौल को बेहतर बना सकें, मखलूकात को रिस्टोर कर सकें, जो मखलूकात खत्म हो रही हैं उनको हैबिटेट दे सकें, कुछ ऐसा करें कि पूरी इंसानियत रिस्टोर हो जाए, तो क्या करना होगा? सिंपल बात, अच्छा इंसान बनना होगा। अच्छे लोग चाहिए, अपने क्राउन को सर पे रखने वाले, यूनिक बनकर बेस्ट ह्यूमन पॉसिबल फॉर्म में जिंदगी गुजारने वाले, हक देने वाले, ये है अच्छे इंसान। अब जब दुनिया में समझे कुछ इंसानों ने सोचा कि भाई मुझे बहुत सी पोल्यूशन को इस दुनिया से खत्म करना है,
مجھے مورل پولوشن ختم کرنی ہے، مجھے ایئر پولوشن ختم کرنی ہے، مجھے ساؤنڈ پولوشن ختم کرنی ہے، مجھے انڈسٹریل پولوشن ختم کرنی ہے۔ کچھ انسانوں نے سوچا کہ مجھے جو ہے وہ اس وقت معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ کائنڈنس کو اسپریڈ کرنا ہے۔ پھر اس انسان نے سوچا میرے اوپر یونیکنس کا کراؤن ہے، مجھے اپنے کریٹر کو جاننا ہے، اس کی بات تک پہنچنا ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ اب کچھ لوگ ہو گئے اچھے لوگ جو اپنی فطرت پر آئے، ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کی، خود کو اچھا بنانے کی کوشش کی، اور اب وہ اپنے اس کراؤن کے ساتھ اپنے رب کے فرما بردار بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جن کو پرواہ نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی رب بھی شے ہوتا ہے۔ میں نہیں مانتا اللہ واللہ کو، نعوذ باللہ، میں نہیں مانتا کسی دین کو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی شریعت کی لمیٹیشنز کی۔ دوسری طرف یہ لوگ ہیں۔ اب دنیا میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، اچھے برے۔ ظاہر ہے اس دنیا کی زندگی میں یہ اچھے لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں، زندہ ہمیشہ سب نہیں رہتے، ایک ایک کر کے سب کا وقت آ جاتا ہے، ایک ایک کر کے سب کی اینڈنگ آتی ہے، اور ایک ایک کر کے اس دنیا کی اینڈنگ بھی فائنلی آ جائے گی۔ اب جب اینڈ ہو گیا اس دنیا کا، جس دنیا میں کچھ لوگ ہمیشہ اچھے رہے، کچھ لوگ برے رہے، کچھ لوگ برے تھے لیکن پھر اچھے ہو گئے، اینڈ وائس ورسا، کچھ لوگ اچھے تھے پھر برے ہو گئے۔ دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں اچھائی کے راستے پر چلا دیا ہے تو اب ہم کبھی بھی برائی کے راستے پر، ہدایت سے دور راستے پر کبھی بھی نہ آئیں، ہمیشہ آپ کے بتائے ہوئے اچھے راستوں پر رہیں۔ تو اب جب اس دنیا کا اختتام ہوا جس میں اچھے لوگ بھی تھے اور برے لوگ بھی تھے، جو اچھے لوگ تھے ان کو ان کا رب مرنے کے بعد باغ دے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اصل میں یہ تعلق رکھنے والے اچھے لوگ تھے، اس لیے کہ انہوں نے اچھا بن کے دنیا میں اس باغ کو ارن کر لیا۔ کون سے باغ ہیں یہ؟ وہ باغ جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا، بہترین سے بہترین برڈز کی آوازیں ہمیں آتی رہتی ہیں دن بھر میں، بٹ جو جنت کے برڈز ہوں گے کبھی ہم نے ان کی آواز سنی نہیں ہوگی، وہ آوازیں ہم نے کبھی پانی گرنے کی سنی ہی نہیں ہوں گی، ہم نے ویسے ماحول کا تصور کبھی کیا ہی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ کیا تیار کیا ہے؟ ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، جس کا خیال کسی انسان کے ذہن سے ٹکرا کر بھی نہیں گزرا۔ ایسا ریوارڈ ملے گا ان اچھے لوگوں کو جو دنیا میں رب کے بتائے ہوئے کلام کے مطابق اچھے بن کے رہے۔ کیوں ملے گا ان کو اچھا ریوارڈ؟ آپ کہتی ہیں اس لیے کہ وہ اچھے تھے نا؟ ہاں، ایک جواب تو یہ بہت اچھا ہے کہ کیونکہ وہ اچھے لوگ تھے تو آپ نے کہا ان کو یہ ریوارڈ ملے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتاتی ہوں، ان اچھے لوگوں کو یہ اچھا ریوارڈ اللہ تعالیٰ جنتوں کا کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ ان کو یہ جو ریوارڈ ملے گا وہ اتنا خوبصورت ہوگا جیسا خوبصورت کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ ریزن، their reward will fit their actions، ان کا ریوارڈ ان کے دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ کیسے؟ یہ جو جنت کے باغ ہمیں ملیں گے نا انشاءاللہ، یہ باغ انسان کی انورڈ خوبصورتی کا، جو دنیا میں آپ کی انورڈ خوبصورتی تھی، یہ اس انورڈ خوبصورتی کا اصل میں جنت میں جا کر آؤٹ ورڈ مینیفیسٹیشن ہو جائے گا۔ سی دا بیوٹیفل ایکسپلینیشن جو ہمارے اسکالرز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو انسان اس دنیا میں ایک دل کی خوبصورتی کے ساتھ جیتا ہے نا، اپنی فطرت پر جیتا ہے، اپنی مسکراہٹوں کے ساتھ جیتا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ جیتا ہے، اس سے اس کو نا انورڈ خوبصورتی ملتی ہے، اور یہ اس کی انورڈ خوبصورتی آخرت میں اس کو باغ کی مینیفیسٹیشن کی خوبصورتی میں نظر آئے گی۔ تو جتنا اس دنیا میں کوئی انسان انورڈلی خالص ہوتا ہے،
پیور ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اتنا ہی آخرت میں یہ باغ خوبصورت اس کو ملنا یہ انسان ڈیزرو کرتا ہے۔ یہ ہے خوبصورتی، یہ ہے اس باغ کے ملنے والوں کی نعمت کی خوبصورتی جو اس طرح سے اس کو دی جائے گی۔ جسٹ گیو می 1 منٹ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اللهم صل على محمد۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو کیا ہوگی انورڈ خوبصورتی جو اس انسان کو دی جائے گی؟ اس انسان کی جو دنیا کی خوبصورتی تھی نا، وہی دنیا کی خوبصورتی اس کو اصل میں آخرت میں باغ کی شکل میں مینیفیسٹ کر کے دے دی جائے گی، اور یہ اللہ کی طرف سے اس اچھے انسان کے لیے ایک بہترین انعام ہوگا، بہترین انعام ہوگا۔ جس انسان نے اپنی زندگی کس پر گزاری؟ الحمدللہ اس انسان نے اپنی زندگی فطرت پر گزاری، اپنے رب کے دیے ہوئے مقصد پر گزاری۔ تو سچ یہ ہے کہ جب آپ اپنے مقصد پر رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والے انعام کو بھی ایسا بنا دیں گے کہ وہ آپ کے لیے ایک میراکلس انعام بن جائے گا۔ کسی کتاب میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا اور اتنی خوبصورت بات مجھے لگی تھی، اٹ ڈائریکٹلی ہٹس ٹو یور ہارٹ، اس لیے کہ فطرت پر اسلام اس دنیا میں رہنے کی بات کرتا ہے نا، تو وہ انہوں نے لکھا تھا کہ سچ یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں بھی اپنی فطرت پر آ جائیں، رب کے دیے ہوئے مقصد پر آ جائیں، تو یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم مٹی اور سینڈ پر نہ چلیں بلکہ ہم پرلز پر چلنا شروع کر دیں۔ خوبصورتی آ جاتی ہے نا۔ آپ دیکھیں جب آپ خوش ہوتی ہیں، آپ بہت سی چھوٹی چھوٹی ایک پریشان کن چیزوں کو نیگلیکٹ کرتی جاتے ہیں۔ سو اگر انسان اوور آل اپنی فطرت پر زندگی میں آ جائیں تو یہ زمین کیوں کہتے ہیں سونا اگلے، یہ پرلز بن جائے۔ جنت اتنی حسین کیوں ہوگی؟ ہاں اچھے انسانوں کی ہوگی، نمبر 1۔ جنت اتنی حسین کیوں ہوگی؟ ہاں بیکاز یہ اچھے انسان اپنی فطرت پر دنیا میں رہتے تھے، انورڈلی خوبصورت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت جنت دے دی۔ ہاں یہ جنت اس لیے خوبصورت ہوگی، حسین ہوگی، اس لیے کہ انسان وہاں اپنی بھرپور انر بیوٹی کے ساتھ، بھرپور طہارت کے ساتھ وہاں زندگی جئیں گے، اس لیے کہ جنت انہی کے لیے کریٹ کی تھی۔ تو یہ ایک سوال آپ کو جواب کے طور پر یہاں مل گیا کہ آخر جنت کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تاکہ خوبصورت دل والوں کو خوبصورت ریوارڈ دے دیا جائے، اچھے انسانوں کو اچھا انجام دے دیا جائے، زندگی میں طہارت اور رب کا دیا مقصد حاصل کرنے والوں کو الٹیمیٹ طہارت اور پیوریفائڈ جنتیں دے دی جائیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا اچھے لوگوں کا پارٹ۔ واٹ اباؤٹ بیڈ پیپل؟ برے لوگ؟ جہنم کیوں بنائی ہے؟ جہنم بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جہنم بھی ایسی ہے جیسے ہم جنت کے لیے حدیث پڑھتے ہیں نا کہ وہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا۔ سو اسکالرز آف دا پاسٹ یوز ٹو سے کہ سیم از دا کیس ود جہنم۔ جہنم کی آگ کا بھی ہم اس دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم سورۃ الہمزہ اور الحطمہ کی اتنی ڈیٹیل پڑھ کر آئے ہیں۔ سو جہنم کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم جہنم کی سزاؤں کو، اس کے ٹیمپریچر کو، اس کی آگ کو، آگ کی کیفیت کو ہم یہاں دنیا میں تو فیل ہی نہیں کر سکتے، تو وہ بھی یونیک ہے۔ ہاں یہ ہوگی کس کے لیے؟ یہ اصل میں ان انسانوں کے لیے ہوگی جن کو ہم دنیا میں کہتے ہیں برے لوگ۔ کیسے؟ برے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کن کو برا لوگ کہا ہے؟ وہ جن کی انورڈ ریالٹی بالکل ویسی ہوتی ہے جیسا ان کو انجام جہنم کی شکل میں دیا جائے گا۔
जिंदगी में कुड़ने जलने हसद का शिकार होने वाले, जेलसी का शिकार होने वाले, यही वो लोग होंगे जिनको आखिरत में जो इनकी इनवर्ड दिन दिन दुनिया की कैफियत थी, आखिरत में उनके इनवर्ड कैफियत को आउटवर्ड रिवॉर्ड के तौर पर जहन्नुम की शक्ल में मैनिफेस्ट करके दे दिया जाएगा। दुनिया की जिंदगी में बुरे थॉट्स, अगली थॉट्स, फिल्दी थॉट्स, इनके साथ रहकर वह जिंदगी गुजारते थे। इनके अंदर की दुनिया बहुत तकलीफ से थी। ऊपर से आप पहन लें ब्रांडेड कपड़े, ऊपर से आप पहन लें व्हाइट कलर का कॉटन का स्टार्च लगा हुआ बेस्ट जोड़ा, हाँ, उसके ऊपर बेस्ट एम्बेलिशमेंट्स, उसके ऊपर बेस्ट पर्ल्स, उसके ऊपर बेस्ट लेसेस, उसके ऊपर बेस्ट एम्ब्रॉयडरी, बट दिल में आप दूसरों के लिए हसद रखते हैं, जेलस होते हैं। दूसरों के लिए आप दूसरों की खुशी देखकर आपको तकलीफ होती है। सो आपकी इनवर्ड कैफियत तो बहुत तकलीफदेह है। अल्लाह ना करे अगर हम में से किसी का ये हाल हो, सो इसी अंदर की हकीकत को आखिरत में जहन्नुम की शक्ल में मैनिफेस्ट कर दिया जाएगा। सोचें कैसे लोग हैं ये? वो लोग जो अंबिया को कत्ल करते थे, वो लोग जो अंबिया का मजाक उड़ाते थे, वो लोग जो अंबिया पर तंज करते थे, वो लोग जिन्होंने अंबिया के फॉलोअर्स को परसिक्यूशन की इंतहाओं तक तकलीफ दी, वो लोग जो आज बुचर्स ऑफ सीरिया हैं, बुचर्स ऑफ यमन हैं, बुचर्स ऑफ रोहिंगा हैं, बुचर्स ऑफ चाइना हैं, बुचर्स ऑफ कश्मीर और बोस्निया हैं, पैलेस्टाइन है, एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये बुरे लोग वो हैं जो औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। ये बुरे लोग वो हैं जो पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हैं। ये बुरे लोग वो हैं जो पीडोफिलिया में इन्वॉल्व हैं। ये बुरे लोग वो हैं जिनको लगता है कि सड़क पर चलती हुई औरत उनके लिए एक ऑब्जेक्ट है और उनका जिसको दिल चाहे वो हाथ लगा सकते हैं और जिसको दिल चाहे उसको उठा सकते हैं और जिसको दिल चाहे उसको खिलौना समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैं बुरे लोग। इनकी अंदर ये ऊपर से आपको साफ सुथरे और एक से एक जो हैं वो लैम्बोर्गिनी में बैठे हुए नजर आ जाएं। गुनाहगार गुनाहगार होता है, चाहे वो इस वक्त कोई सड़क खोद रहा है या वो इस वक्त लैम्बोर्गिनी में बैठा हुआ है। गुनाहगार गुनाहगार होता है, चाहे वो इस वक्त किसी ऑफिस में बैठा है या वो इस वक्त मदरसे में बैठा है। गुनाह करेगा तो गुनाहगार है। एंड सच काइंड ऑफ पीपल विल गेट द टाइटल ऑफ बुरे लोग। And where these बुरे लोग will go finally at the end of this world। वही जो इनकी इनवर्ड रियलिटी थी, फिल्दी, गंदी, नापाक, फितरत से दूर, अल्लाह के अहकामात की धज्जियां बिखेरने वाली फितरत, यही वो लोग होंगे जो डिजर्व करेंगे कि इस दुनिया की एंडिंग पर एक जगह हो जो इनकी इनवर्ड कैफियत से बिल्कुल टैली करती हो, अप टू देयर इनवर्ड कैफियत हो। So there has to be a place for them जहां ये अपनी इनवर्ड कैफियत के साथ आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन देखें। इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख बनाई है, ताकि ये जो दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हैं, इनको इनके इनवर्ड कैफियत के मुताबिक आखिरत के अंजाम, अनएंडिंग अंजाम दे दिए जाएं। बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली असल में तो क़यामत के दिन बहुत से इंसान डिस्कवर करेंगे कि वो असल में कौन है। सिर्फ अच्छे लोग जो होते हैं ना, ये अच्छे लोग आज हम किसकी बात कर रहे हैं? मोमिनीन, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन, आपकी और मेरे जैसे टूटे फूटे मुसलमान जो गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं, फिर अल्लाह से माफी मांगते हैं, फिर लोगों को सॉरी बोलते हैं, सॉरी 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 सॉरी, प्लीज आइंदा नहीं करूंगी, अम्मी माफ कर दें, प्लीज अब्बा आइंदा नहीं कहूंगी, प्लीज सॉरी सॉरी माफ कर दें, सॉरी अल्लाह मियाँ माफ कर दें, आइंदा कोई नमाज मिस नहीं करूंगी। हम है ना टूटे फूटे लोग, अल्लाह हमें अच्छे लोगों में शामिल करे, अल्लाह हमें अपने बेहतरीन लोगों में शामिल करे। हम नहीं चाहते कि हम बुरे लोगों के अंडर आ जाएं। बुरे लोग कौन हैं? वो सब बुरे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, या जो अल्लाह को जानने के बावजूद उसकी बात को मुकम्मल नहीं मानते, या जो अपने लाइफस्टाइल में गुनाहों को कॉन्स्टेंटली शामिल रखते हैं, या बुरे लोग वो हैं जो कॉन्स्टेंटली इंसानों के ऊपर जुल्म करते रहते हैं। सो द क्राइटेरिया ऑफ अच्छे लोग एंड बुरे लोग इज कंप्लीटली क्लियर इन फ्रंट ऑल ऑफ अस।
قیامت کے دن اسکالرس کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے, واسٹ میجورٹی, جو اصل میں اپنے آپ کو اس دن ڈسکور کریں گے. ان کو پتہ چلے گا, او اچھا اصل میں یہ ہوں. اسکالرس کہتے ہیں مومن جو ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے. مومن مطلب اچھے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں, مسلمان سمجھدار ہوتے ہیں. اصل میں اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے نا, کیسے اپنے آپ کو اتنا بڑا ہم بیج آف آنر دے دیں, وہ تو ہمارا رب جانتے ہیں ہم مومن ہیں یا نہیں. ہاں ہم بننا ضرور چاہتے ہیں, جیسے بچپن میں ہم امی کا دوپٹہ اوڑھ کے 3 سال 4 سال کی, اور امی کی جو ہے وہ 4 انچ ہیل کی سینڈل پہن کے امی بن جاتے تھے. بالکل اسی طرح سے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کوشش ضرور کرتے ہیں, اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق دے دے, ہم بننا چاہتے ہیں مومن, مگر اصل میں مومن ہیں یا نہیں یہ تو ہمارا رب جانتا ہے. سو ہم اپنے آپ کو چلے کہہ رہے ہیں اچھے لوگ. یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم مومنین, اچھے مسلمان, صالحین, صدیقین کہہ رہے ہیں, یہ اچھے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں اس حقیقت کو ڈسکور کرنے کی فکر میں آ جاتے ہیں, سو دے کین ورک فار اٹ, کہ اصل میں میری آئیڈینٹی کیا ہے. یہ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں, میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں, میرا اخلاق اچھا ہے یا میرا اخلاق برا ہے, میں اپنی زبان سے دوسروں کو ہرٹ کرتی ہوں یا میں دوسروں کو خوش کرتی ہوں, میرا چہرہ دیکھ کر میرے گھر والوں کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے یا میرا چہرہ دیکھ کر میرے امی ابو کے چہرے کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں. یہ آپ اور میں اگر ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ ٹو کم انڈر دا ٹائٹل آف اچھے لوگ, مومن لوگ. اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو مومنین ہوتے ہیں یہ اس دنیا میں ہی اس حقیقت کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنی اصلیت کو جانیں تاکہ اپنی اصلاح کر سکیں. اور جو میجورٹی انسان ہے نا اس دنیا کا, اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلیت کو, انورڈ کیفیت کو جانے. سارا فوکس آؤٹ ورڈ ہے, باہر کی دنیا سجی سموری, ڈیکوریٹڈ, لگژوریس, کمفرٹیبل, شائنی, اسپارکلی, گلٹری, سب آؤٹ ورڈ کے اوپر سارا فوکس. اور دل مردہ, فالج زدہ, اندھا, گونگا, بہرا, کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کو رب کی بندگی میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. اور وہ اکثریت جن کو فکر نہیں ہے اپنی انورڈ کیفیت کو ڈسکور کرنے کی, ان کا حال ہوگا روز محشر جب وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں انسان ہی نہیں ہوتا. جس دن اپنی اصل ڈسکوری ہوگی نا انٹرنل کیفیت کی, جس دن اپنی حقیقت نظر آنا شروع ہوگی نا, اس دن یہ انسان کہے گا کاش کہ میں انسان ہی نہیں ہوتا, کاش کہ میں زندہ ہی نہیں ہوتا, کاش کہ میں مٹی ہی رہتا. سو یاد رکھیں, اچھے لوگوں کے لیے جو دنیا میں اچھے ہیں اچھا انجام ہے, برے لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ان کے لیے برا انجام ہے. اچھے لوگوں کا اچھا انجام ان کی انورڈ اچھی کیفیت کی وجہ سے ہوگا, برے لوگوں کا برا انجام ان کی انورڈ بری کیفیت کی وجہ سے ہوگا. سو یاد رکھیں یہ جنت اور جہنم کے میٹا فزیکل کانسیپٹ میں اللہ کی بڑی وزڈم موجود ہے. انسان کو جس کو اللہ نے اکاؤنٹیبل مخلوق بنایا ہے, اس کو تو یہ کانسیپٹ دینا ضروری تھا نا, کیونکہ انسان باقی مخلوقات کی طرح تو ہے نہیں, یونیک ہے. ہمارے اوپر تو سر پر کراؤن ہے, آپ کہیں نہیں میرے سر پہ تو کراؤن نہیں ہے, دوپٹہ ہے. ایک بچی کہے نہیں پونی ٹیل ہے, بس بینڈ ہے. ایک آنٹی کہے میرے سر پہ تو کلپ لگا ہوا ہے. ہاں بالکل جیسے آپ کے دونوں رائٹ اور لیفٹ شولڈر پر فرشتے بیٹھے ہیں. آر یو کمپلیٹلی شیور کہ دونوں کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں؟ یس الحمدللہ. بالکل اسی طرح سے میک شیور کہ آپ کے سر پر آپ کا کراؤن موجود ہے, جو اللہ نے آپ کو انسان بنا کر دیا ہے, یونیک مخلوق بنا کر دیا ہے, مسلمان بنا کر دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر دیا ہے. سو یہ کانسیپٹ ضروری ہے کہ انسان باقی مخلوقات کی طرح کا نہیں ہے, یونیک ہے. اور وہ رب جو رحمان ہے, وہ رب جو ہمارا الہ ہے, اس نے ہمارے فائدے کے لیے آؤٹ آف محبت ہمیں جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ دیا ہے, تاکہ ہم اپنے کراؤن کو تھامنے والے اچھے لوگ بن جائیں اور اپنے کراؤن کو کبھی اتار کر نہ پھینکیں اور برے لوگ نہ بنیں. دیکھیں کتنی مخلوقات ہیں, آپ اپنے آس پاس دیکھتی ہیں نا,
चिड़िया को चिड़िया ही रहना था, कौवे को कौवा ही रहना था। आपके आसपास कोयल फिर रही है, कोयल को कोयल ही रहना था, हुदहुद को हुदहुद ही रहना था, शेर को शेर ही रहना था। मगर इंसान, इंसान को पैदा तो इंसान किया था, उससे तवक्को क्या थी? इंसान से अब्द बनना था, अक्ल को इस्तेमाल करते हुए अपना मुकाम पहचानना था। और उस रब ने इस प्रोसेस के लिए जरूरत की हर शय हम इंसानों को इस जमीन पर दे दी। अक्ल भी दे दी, नेमतें भी दे दी, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर दी, माँ बाप दे दिए, संभालने वाला घर दे दिया, और फिर कहा कि इन नेमतों के थ्रू, इन अक्ल के थ्रू अपने मुकाम को पहचानो। ए इंसान, इंसान होने को पहचानोगे, इंसान होने को डिस्कवर करोगे, तो अब्द बनने की तरफ आओगे। सो वी आर नॉट जस्ट द ह्यूमन स्टोरी, वी आर द स्टोरी ऑफ द यूनिवर्स। अपने अंदर की कायनात को एक्सप्लोर करें। ये जन्नत और जहन्नुम, इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो मेरी जिंदगी का आगाज और इख्तिताम है, ये बड़ा लॉजिकल है। जन्नत और दोज़ख की जरूरत हम सब इंसानों को है। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ, जन्नत और दोज़ख के कॉन्सेप्ट के साथ, अब क्लैरिटी ऑफ थॉट हो गया कि इसकी जरूरत क्यों है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम अगली सूरत जुज अम्मा की शुरू करते हैं। सूरत का नाम सूरत अल कारिया है, और इस सूरत का नाम सुनकर ही बहुत से मुसलमान खौफ का शिकार हो जाते हैं। खड़खड़ाने वाली, द ब्लास्टिंग साउंड, द लाउड साउंड सूरत का नाम है। मेजॉरिटी लोगों को ये सूरत स्केरी लगती है, मेजॉरिटी लोगों को इस सूरत को पढ़ के डर लगता है। चलें शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, पहला एक्सप्लेनेशन, सूरत का नाम और सूरत का मौजू यानी कि सूरत की थीम। अस्मा उस सूरा, इस्मु सूरा व मौदू उस सूरा। इस सूरत का नाम और इस सूरत की थीम दोनों को देखते हैं। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि हमने जो अभी पहले सूरत अपनी मुकम्मल की है कल, सूरत अल हुमज़ा, तरतीब मुसहफ में सूरत अल कारिया पहले आती है और सूरत अल हुमज़ा उसके बाद आती है। क्योंकि हमने बैकवर्ड शुरू किया था ना, लास्ट रमदान में हमने इस स्टडी को सूरत उन नास से शुरू किया था, रमदान में बैकवर्ड पढ़ना। सो पिछले रमजान से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम बैकवर्ड पढ़ते हुए अब फाइनली पहुंच गए हैं सूरत अल कारिया के ऊपर। सो हम तरतीब मुसहफ में नहीं चल रहे, हम बैकवर्ड मुसहफ को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, जहां तक सूरत के नाम की बात है, जितनी भी बुक्स ऑफ तफसीर, क्लासिकल बुक्स ऑफ तफसीर जो कि आपको अरबिक लैंग्वेज में मिलेंगी, आपको इस सूरत का एक ही नाम मिलता है, सूरत अल कारिया। बाय कंसेंसस ऑफ स्कॉलर्स, इसका कोई और नाम नहीं आता। बाय कंसेंसस ऑफ द स्कॉलर्स सूरत अल कारिया मक्की सूरत है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई। जैसे बिल्कुल आप अब तक पढ़ती आई हैं कि अक्सर मक्की सूरतों की थीम आखिरत होती है, इसी तरह सूरत अल कारिया की थीम भी लाइफ आफ्टर डेथ, आखिरत है। पहली आयत से आप इसको देखेंगी आखिरी आयत तक रोजे महशर, कयामत का जिक्र है। रोजे महशर, कयामत का जिक्र है। देखिए वो जो सूरत अल हुमज़ा थी ना, वो जहन्नुम के अंदर एक कंपार्टमेंट का जिक्र था। ये अल कारिया रोजे महशर, कयामत के दिन के मुतालिक है, पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक। यानी हम ये कह सकते हैं कि अस्सा, कयामत के ऊपर एक हैवी डिस्कशन है जो सूरत अल कारिया में आई है। इस सूरत की बेसिक बात यह है कि इस सूरत में वो इंफॉर्मेशन है जो कोई वही के बगैर हासिल नहीं कर सकता था। एंड दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सूरा, कि हमें इस कलाम के थ्रू, इस सूरत के थ्रू, इन आयात के थ्रू ऐसी बात सिखाई जाए, ऐसी बात बताई जाए जो हम बिल्कुल नहीं जानते और जो अल्लाह के अलावा कोई हमें आकर बता भी नहीं सकता।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربن پیننسیولا میں رسول بنا کر بھیجا گیا، عرب کے اندر، اور عرب میں بھی خاص قبیلہ قریش کے اندر، اس لیے کہ آپ قریشی تھے۔ قرآن کے اولین مخاطب کون تھے؟ اب تو الحمدللہ آپ کو اس کا جواب فرفر آتا ہوگا، عرب۔ اور اللہ کی شان آپ دیکھیں، عرب، قریش، یہ سب قبائل، یہ وہ لوگ تھے جن میں ان لائک ادرس آخرت کا کانسیپٹ رہا ہی نہیں تھا۔ جس سٹیج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں بھیجا گیا ہے، اس قوم میں آخرت کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اتنا زیادہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی تعلیمات اور ان کی طرف سے جو وحی کے معاملات تھے ان سے دور ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اب جو ٹریڈیشن، جو دین دیا ہے، جس کو عرب کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کی گائیڈنس کے طور پر دیا گیا، اس دین کو ایک یونیک ایسپیکٹ دیا، یعنی شریعت کے اندر اس کی ایک یونیک ایسپیکٹ دیا۔ اس دین کے بلیف سسٹم میں آخرت کا کانسیپٹ بہت ڈیپ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ عرب کا تو بلیف تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جبکہ اسی دور میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو باقی قومیں آباد تھیں، واسٹ میجورٹی آف ہیومن سوسائٹی، تاریخ بتاتی ہے کہ اگر ان کو اس ٹائم پر بھی اسٹڈی کیا جائے تو کسی نہ کسی فارم میں باقی اقوام میں لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ تھا۔ اور آج بھی آپ کو یہ لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ اسلام کے علاوہ ملتا ہے۔ ٹریڈیشنل افریقن میں آپ کو ملے گا، یورپینز میں ملے گا، جوز میں ملے گا، کرسچنز میں ملے گا، اینشینٹ گریک میں ملتا ہے، چائنیز میں ملے گا، بدھزم میں ملے گا۔ ان کا کانسیپٹ ہے ری یونائٹیڈ ود دا گریٹ بدھاز آف دا پاسٹ، لیکن ان کو یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اپنے بدھا سے ملیں گے۔ ہندوز بلیو ان آفٹر لائف انکارنیشن جو ان کی ہے۔ سو ایک اگر آپ براڈلی دیکھیں تو جب قرآن آیا ہے اس وقت بھی جو نیشنز موجود تھیں تو ان نیشنز کے اندر بھی کانسیپٹ آخرت کا کسی نہ کسی فارمیٹ پر تھا، چاہے ڈسٹارٹیڈ تھا۔ لیکن یہ جو عرب تھے نا، دے ہیڈ نو بلیف ان آفٹر لائف۔ ان کا صرف ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ وہی جو قرآن نے بیان کیا ہے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ دنیا کی زندگی بس یہیں کی زندگی ہے اور ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا، ہم نہیں اٹھائے جانے والے۔ یہ عرب کا اس وقت کا کانسیپٹ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنا شروع کیا گیا۔ سورت آپ دیکھ لیں کہ ان کا خیال یہی تھا نا کہ ہماری زندگی بس یہی ہے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ سورت یاسین میں ان کے الفاظ کا ڈپکشن ہے۔ سورت یاسین آیت نمبر 78، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جو کرمبل ہو کر ڈسٹ بن چکی ہیں؟ پھر سورت یاسین کی آیت 79 میں جواب آتا ہے، قل، کہہ دیجئے ان سے، یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، وہی جس نے پہلی مرتبہ زندگی دے کر اٹھایا تھا وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جس نے ہڈیوں کو ڈیکمپوز کر دیا وہی تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ سو عرب کی اس وقت کی جو ذہنیت تھی نا وہ یہ تھی کہ کوئی آفٹر لائف نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہڈیاں ایشز بن جاتی ہیں ڈیکمپوز ہو کے، اور انسان جو ہے وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اتنا ڈسٹارٹیڈ آخرت کا کانسیپٹ ان عرب کے قبائل کا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں رسول بنا کر بھیجا، ان میں قرآن نازل کیا، تو اس قرآن کے بلیف سسٹم میں بہت اسٹرانگ پلر آخرت کا رکھ دیا گیا۔ آپ کو پلرز آف فیتھ معلوم ہوں گے نا، جو ہم بچپن سے اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے آئے ہیں اور ہم خود بھی پڑھتے ہیں، دا پلرز آف فیتھ۔ کیا ہیں وہ پلرز آف فیتھ؟ معلوم ہے نا آپ کو، جن کو ایمانیات ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ واٹ آر دیز ایمانیات ثلاثہ؟ کیا ہیں یہ؟ اصول الدین بھی ان کو کہا جاتا ہے، فنڈامنٹلز آف اسلام بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تین ہیں یہ بیسیکلی، پھر اس کے بعد ان کی فروع، ان کی برانچز ہیں۔ تین کیا ہیں ایمانیات ثلاثہ؟ فنڈامنٹلز آف فیتھ، نمبر 1
ایمان باللہ، اللہ پر ایمان. نمبر 2 ایمان بالکتب والرسل والملائکہ. نمبر 2 یہ ہے. اور نمبر 3 ایمان بالآخرہ. سو یہ 3 ہیں اصول الدین: ایمان باللہ، ایمان بالکتب والرسل والملائکہ، اینڈ تھرڈ بٹ the last ایمان بالآخرہ. تو اسلام آخرت کے کانسیپٹ کو بڑا مضبوط کرتا ہوا آیا. اور آپ دیکھیں گی کہ مکی دور میں عرب کو اس کانسیپٹ پر لانے کے لیے مکی دور کی صورتوں میں آخرت کا کانسیپٹ بہت اسٹرانگلی ڈسکرائب کیا گیا ہے تاکہ ان کی لائف پیٹرن اپروچ درست ہو جائے، تاکہ وہ انسانیت کے لیول پر آ کر زندگی گزاریں، تاکہ ان کو اپنے سر پر رب کا دیا ہوا کراؤن نظر آنے لگ جائے، تاکہ وہ اچھے لوگ بنیں. اور ان عرب کے ساتھ ساتھ کیونکہ قرآن پوری دنیا کے لیے رہتی زندگی کے لیے آیا تھا، تو ہر دور کے مسلمان کو اس آخرت کو امیجن کرتے ہوئے، خود کو ایک آخرت کے کریکٹر میں مولڈ کرتے ہوئے اپروپریٹ دنیا میں ایکشن لینے کے لیے آخرت کا کانسیپٹ دے دیا گیا. مگر آپ دیکھیں قریش میں بھی اتنا مکی قرآن میں آخرت کا ذکر آنے کے باوجود قریش میں بھی ایک بڑی تعداد تھی جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اپنے آخرت کا کانسیپٹ درست نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا کانسیپٹ درست کرنے کے لیے کچھ اللہ کے کلام سے الگ تعلق بنانا ہوتا ہے، بالکل الگ تعلق بنانا ہوتا ہے، جس کو آپ کہتی ہیں قلبی تعلق. اس قرآن کو سمجھنا ہوتا ہے، اس قرآن کو زندگی کا حصہ بنانا ہوتا ہے، اس قرآن کو عمل میں اپنے ساتھ ساتھ چلانا ہوتا ہے، اس قرآن کو دل اور دماغ میں اتارنا ہوتا ہے، اس کو اپنے فائدے کا مینول سمجھنا ہوتا ہے. آپ کو اپنا موبائل فون کتنا اپنے فائدے کی شے لگتا ہے؟ آپ ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں. لوگوں کے پاس نا، خاص طور پہ آنٹیز کے پاس مطلب ہم آنٹیز کے پاس، خواتین کے پاس اتنے بڑے بڑے ہینڈ بیگز ہوتے ہیں، بٹ اتنے بڑے ہینڈ بیگ میں موبائل رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، وہ ہاتھ میں رہے گا. کیوں؟ بھائی اٹس ویری یوزفل تھنگ، اٹ شوڈ بی ویری ہینڈی ایکچولی. یہ والا ایٹیٹیوڈ، ارے بھائی آپ ہی کا بستہ ہے، آپ کا بیگ ہے، اتنا بڑا بستہ ہے آپ کا ہی ہینڈ بیگ ہے، سو آپ کے اتنے چھوٹے سے ایک 7 انچ میکسیمم موبائل کی جگہ نہیں ہے اس کے اندر، ہاتھ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ بیکاز یو ہیو سو مچ کنیکشن ود دس موبائل فون، آپ اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتی ہیں. آپ کو اپنے اتنے فائدے اس کے اندر نظر آتے ہیں کہ یہ آپ کو ہر وقت کمپنی دیتا ہے، یہ آپ کو ہر وقت مصروف رکھ سکتا ہے، یہ آپ کو ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کر سکتا ہے، یہ آپ کو کانسٹنٹلی انفارمیشن دے سکتا ہے، یہ آپ کو کانسٹنٹلی کسی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے، یہ آپ کو کانسٹنٹلی جو ہے وہ GPS کھول کے بیٹھ جائیں تو آپ کو جو ہے یہ لوکیشن بتا سکتا ہے. فائدہ نظر آتا ہے نا؟ تو پکڑے رہتے ہیں ہر وقت. اصل میں یہ تعلق مسلمانوں کا، اچھے لوگوں کا کس کے ساتھ ایکسپیکٹڈ تھا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ موبائل فون استعمال نہیں کریں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اچھے سے اچھا موبائل فون استعمال نہ کریں، رزق حلال کا ہو اور اسراف نہ ہو اور دکھاوا نہ ہو. لیٹس کیپ 3 conditions on your each نعمت. آپ کا موبائل ہو یا آپ کے گھر کا فرنیچر ہو یا آپ کی کوئی گیجٹ ہو یا آپ کی کوئی ڈیوائس ہو یا آپ کے گھر کا پورا انٹیریئر ہو، رزق حلال کا ہونا چاہیے. نمبر 2 اسراف نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. سو بالکل جیسے ہم اپنے موبائل کو تھامے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم اچھے لوگوں سے توقع رکھتا ہے کہ ہم ایسے قرآن کو تھامے رہیں. ہاں موبائل کو بھی تھام لیں بٹ قرآن کو تھامے رہیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کو اپنا تھوڑا سا سمجھ کے اینگل سے جو ہے عقل کا پہلو اس کے ساتھ اٹیچ کریں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر توکل کریں، اس کے ساتھ جو ہے اپنا فائدہ اٹیچ کر کے دیکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کریں. لیکن اکثریت تو ایسا نہیں کرتی نا، جبھی تو میں بتا رہی ہوں اکثریت اچھے لوگ نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے اگر اچھے لوگ بننا ہے تو قرآن سے تعلق مضبوط کرنا شروع کر دیں. اکثریت کے پاس اس کتاب کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کو اپنے فائدے کی چیز بنانے کا وقت ہی نہیں ہے. اور یہ اگر
وقت نہ ہونا اس کتاب کے لیے مسلمانوں کی اپروچ ہو جائے، وہ جو کلمہ گو ہیں، وہ جو ہاتھوں میں قرآن پکڑ کے بیٹھے ہیں، تو وہ تو بہت ہی ریڈیکولس اپروچ پر زندگی گزار رہے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو چھوڑا ہوا ہے جس میں سراسر ان کا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر مجھے ایک کتاب بتا رہی ہے کہ آنے والے 1 سال میں مجھے کیا کیا فیصلے کرنے چاہیے، اور میں نے اسی کتاب کو بند کر کے شیلف کے اوپر رکھا ہوا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے کھولنے کا، بیکاز ابھی میں اس کام میں بزی، اس کام میں بزی، اس کام میں بزی، اس کام میں بزی، نہیں وقت ہے تو اس کتاب کو کھولنے کا وقت نہیں ہے جس میں میری زندگی کے فائدوں کی لسٹ شامل ہے۔ یہ ہے اگر ہم مسلمان یہ اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں قرآن، جن کے گھروں میں قرآن، جن کے آس پاس قرآن، جن کے ماں باپ کے سینوں میں قرآن، جن کے لیے جو ہے وہ قرآن کی کیلیگرافیز جگہ جگہ دیواروں پر ہیں، بٹ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کا اور اس پر وقت لگانے کا اور اس کو عمل میں لانے کا، سو ایسے مسلمان ایک ریڈیکولس اپروچ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ریڈیکولس اپروچ کیسے ہو گئی؟ میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں کہ یہ ریڈیکولس اپروچ کیسے ہے اور میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ ریڈیکولس اپروچ پر زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سے سمجھاتی ہوں، صحیح ہے؟ کہانی سے یاد رہ جاتا ہے نا۔ کہانی کیا ہے؟ کہانی سمجھ لیں، انالوجی سمجھ لیں، آپ نے جو سمجھنا ہے۔ میں ریڈیکولس اپروچ ان مسلمانوں کی اس حرکت پر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ قرآن کو وقت نہیں دے رہے مسلمان ہونے کے باوجود۔ سمجھے کہ آپ ان لوگوں کی طرح ہیں، اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ وہاں جا کر بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں، ویٹر آپ کو مینیو لا کر دیتا ہے، اب آپ اس کو پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، سمجھے اس مینیو کو پڑھتے ہوئے آپ کو 50 سال ہو گئے، بٹ وی نیور آرڈر اینی تھنگ۔ ریڈیکولس لگ رہا ہے نا؟ یہ کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے عائشہ؟ ایک انسان ریسٹورنٹ میں جائے، مینیو کارڈ پکڑے اور مینیو کارڈ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، 50 سال ہو جائیں اور کچھ آرڈر نہیں کرے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کم آن، میں بتا رہی ہوں ایسے ہوتا ہے۔ آئی ایم گیونگ یو این انالوجی۔ ہم مسلمان اس قرآن کے ساتھ تو یہی کر رہے ہیں۔ یا ایک ایسے انسان کو آپ امیجن کریں کہ جس نے مینیو سے کچھ آرڈر نہیں کیا، کوئی فوڈ ٹیسٹ نہیں کیا، چلے مینیو سے آرڈر کر دیا اور کھانا منگا لیا، اب اپنے سامنے رکھ لیا میز پہ، 50 سال گزر گئے، وہ کھانا اس کے سامنے ویسے ہی رکھا ہے، اس نے اب تک اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالا۔ دونوں کیفیات میں ریڈیکولس اپروچ ہے نا۔ پہلی کیفیت میں 50 سال تک وہ بس مینیو کو سٹیئر کرے جا رہا تھا، بس سٹیئر کرے جا رہا تھا، پڑھے جا رہا تھا پڑھے جا رہا تھا پڑھے جا رہا تھا پڑھے جا رہا تھا۔ دوسرے سیناریو میں اب اس نے کھانا منگا کر اپنے سامنے رکھ تو لیا ہے، 50 سال گزر گئے، کھا ہی نہیں رہا۔ بتاؤں کیسی مثال ہے؟ پہلی مثال ان مسلمانوں کی ہے جو نام کے مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں بٹ سمجھ ہی نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، ایک بس رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ وہ کیٹیگری ہے ریسٹورنٹ میں بیٹھے وہ لوگ جو صرف مینیو کارڈ کو سٹیئر کرتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، سٹیئر کرتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں قرآن کو صرف تلاوت کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ فرق کیا ہے قرآن میں اور کتاب میں۔ یس دیر از اے ڈفرنس، کتاب الگ ہے اور قرآن الگ ہے۔ بٹ وہی بات میں نے ابھی شارٹ کورس لانچ کیا تھا تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اندھیری رات میں پچ ڈارک ماحول کے اندر آسمان پر 2 لوگ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، ایک ان میں سے کانسٹلیشن کا علم رکھنے والا ہے، ایک کو ستاروں کا کوئی علم نہیں ہے، دونوں کے دیکھنے کا انداز ہی بدل جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل اسی طرح سے یہ ریسٹورنٹ اور مینیو کارڈ کو سٹیئر کرنے والے کی پہلے کی مثال ایسے ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ بس قرآن پڑھتا رہتا ہے، کچھ نہیں پتا قرآن کا مطلب کیا ہے، کچھ نہیں پتا اللہ نے رمضان کے لیے کیا کرنے کو کہا ہے، کچھ نہیں پتا سود سے کتنا رکنا ہے، کیسے رکنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، نمازیں جو ہیں وہ کیسے پڑھنی ہے، کس طریقے پر پڑھنی ہے، وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، کچھ نہیں پتا، بس ایک ریچول ادا کیا جا رہا ہے لائک اے بلائنڈ مین۔ یہ اس انسان کی مثال ہو گئی جس کے ہاتھ میں مینیو کارڈ ہے اور وہ 50 سال سے اس مینیو کارڈ کو سٹیئر کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ دوسری مثال کس پر فٹ آتی ہے؟ وہ انسان جو ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھا، اوکے مینیو کارڈ پڑھا، اوکے
فوڈ آرڈر کر دیا، اوکے، اب میز پہ اس کے سامنے رکھا ہے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال گزر گئے، کھانا کھا ہی نہیں رہا. کون ہے یہ؟ مسلمانوں میں سے وہ مسلمان جو کورسز پر کورسز کر کے اپنے آپ کو ہلکان پر ہلکان کرے جا رہا ہے، اور عمل اس علم کے مقابلے میں، اس علم کے پروپورشن میں زیرو. زیرو عمل. کھانا سامنے رکھا ہے، علم سامنے آ چکا ہے، بٹ اس کھانے کا ذائقہ منہ میں لینے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، بیکاز اس کو عمل میں ریفلیکٹ نہیں کر رہا. یہ دونوں کیفیات ہیں جس میں آج مسلمانوں کے ماسس موجود ہیں. ہم مسلمانوں کی میجورٹی حالت انہی دو میں سے کہیں ایک ہے. اس قرآن کے اصل فوڈ کو، اصل علم کو، اس علم پر عمل کے پھل کو ہم ٹیسٹ کرنے کی طرف آ ہی نہیں رہے. شروع کر دیے لوگوں نے الحمدللہ کافی حد تک کورسز کرنا اور کلاسز اٹینڈ کرنا، بٹ عمل بہت دور ہے علم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 10 آیتوں کے علم پر سٹک اپنے آپ کو کر لیتے، دے سٹک ٹو اٹ، اور اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیات کا فہم ان کے عمل کا حصہ نہیں بن جایا کرتا تھا. اللہ نے اس کلام کو فوڈ فار تھاٹ بنا کر دیا ہے. سوچو، سمجھو، علم حاصل کرو اینڈ دین برنگ اٹ بیک انٹو یور نالج. یہ اللہ کا دیا ہوا کلام ہمارے فائدے کا ہے. کیا وجہ ہے کہ کھانا سامنے رکھے اور آپ کھا نہیں رہے؟ 10 طرح کے خوف. موٹی نہ ہو جاؤں، وزن بڑھ جائے گا، کولیسٹرول نہ بڑھ جائے، بلڈ پریشر ہو جائے گا، شوگر نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے. علم حاصل کرنے والوں کا بھی یہی حال ہے. ہم مدرسے جائیں گے، آن لائن کورسز بھی کر لیں گے، سرٹیفکیٹس بھی لے لیں گے، ایک کورس ختم نہیں ہو رہا ہوگا دوسرے میں بھی جمپ کر دیں گے، ایک اور جوائن کر لیں گے. عمل کیوں نہیں کریں گے؟ کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا، اپنا آرام چھوڑنا پڑے گا، اپنی زینت چھوڑنی پڑے گی، اپنا سجنا سورنا چھوڑنا پڑے گا. لمیٹڈ چلیں چھوڑنا نہیں پڑے گا، سجنا سورنا لمیٹڈ کرنا پڑے گا. زندگی کی آسائشیں کم کرنی پڑیں گی اگر سود رشوت چھوڑ دیا تو. اگر صرف حلال مال پر رہے تو وہ جو اتنی بڑی بڑی بینک بیلنس سٹیٹمنٹس ہیں، وہ جو اتنے بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ ہیں، وہ جو اتنے بڑے بڑے پلاٹس ہیں، یا اللہ وہ تو دینے پڑ جائیں گے جس کا حصہ ہے اس کو. تو علم سامنے رکھا ہے بٹ ٹیسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. میجورٹی تیار نہیں ہے. یہ علم آپ کو اور مجھے ڈرانے کے لیے تھوڑی دیا گیا تھا، یہ تو اپیل کرنے کے لیے، انسینٹیو دینے کے لیے، عمل کی ریکٹیفیکیشن کے لیے دیا گیا تھا. یہ وہ چیز ہے جس نے آپ کو اور مجھے جگانا ہے. یہ نہیں اللہ سے بڑی محبت ہے مجھے، بس کیا بتاؤں، اللہ سے اتنی محبت ہے کہ بس اتنی محبت ہے کہ میرا تو ہاتھ سے قرآن بس چھوٹتا نہیں، اور ابھی کوئی ناپسندیدہ شخص سامنے آیا نہیں اور زبان نے پورے کا پورا پوائزن کا لاوا اگلا نہیں. یہ نہیں، محبت بھی ویسے کرتا ہے اچھے انسان. کون سے انسان؟ اچھے انسان. مومنین اللہ سے محبت بھی ویسے کرتے ہیں جیسے کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. وہ زندگی کا ہر قدم اللہ کی مرضی کا اٹھاتے ہیں. ایک کہانی آتی ہے، اب بس آخری کہانی پھر کلاس ختم کر دوں. ایک کہانی آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر واقعی ہم رب کو محبت کرنے والے ہیں نا، تو ہمیں اس کہانی سے سبق یہ ملے گا. مطلب اس کہانی کا مفہوم المخالفہ میں آپ کو بتاؤں گی. اس کہانی سے مفہوم المخالفہ یہ نکلے گا کہ رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہو، یا عبادات کرنے کا معاملہ ہو، یا اسلام پر عمل کرنے کا معاملہ ہو، یہ صرف اپنی محبت سے ہم نہیں کرتے. ہاں محبت ہے تو کورسز تو کر رہے ہیں، سامنے ٹرے سجا لی علم کی، اب کھائیں گے نہیں، جبکہ اسی رب نے حکم دیا تھا جب تک کھاؤ گے نہیں علم کا حق ادا نہیں ہوگا، لاؤ اس کو عمل میں، اور ہم لانے کو تیار نہیں. رب سے محبت، اسلام سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوتی ہے. پھر جنت کا تذکرہ آپ کو انسینٹیو دیتا ہے، پھر جہنم کا ذکر آپ کو برائی اور گناہ سے روکتا ہے. تو کہانی کیا ہے؟ دیکھیں کہانی ہے. اچھا اب یہ مت کہیے گا لو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہانی سناؤ نا تو ایک تو فوراً سوال آنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کہانی ہے،
ہماری نانی امی جب کہانی سناتی تھی نا تو وہ ایک جملے کے 6 جملے بنا دیتی تھی، تو ہم تو نہیں کہتے تھے اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے نانی. ہاں ایسا نہیں، کہانی ہے سمجھانے کے لیے، کہانی سے سبق لیا جاتا ہے. سو کہانی کتابوں میں آتی ہے، اور آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سی نعمتیں، بہت سی پاور، بہت سے اپنے دنیا کے خزانے عطا کیے تھے، وہاں ان کو ایک پاور، ایک نعمت یہ دی تھی کہ وہ بہت سی مخلوقات کی زبان سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، پرندوں کی زبان سمجھا کرتے تھے. تو کہانی یہ آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عبادت کی جگہ پر عبادت کر رہے تھے. آپ بھی الحمدللہ گھر میں آپ نے اپنا ایک کارنر بنایا ہوگا نا نماز کے لیے، اور خاص طور پہ جب رمضان آتا ہے تو بڑا دل چاہتا ہے کہ ہمارا ایک عبادت کا کارنر بناؤ. سو زیادہ تر مجھے آپ کا نہیں پتا، بٹ مجھے ہمیشہ وہ کارنر اچھا لگتا ہے کمرے کے اندر عبادت کے لیے کہ جہاں سے مجھے آسمان نظر آئے، جہاں سے مجھے جو ہے وہ چڑیا کی آواز سنائی دے، جہاں سے جو ہے وہ مجھے سورج کی روشنی اندر آتی ہوئی محسوس ہو، جہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوا اندر، فریش ایئر اندر آتی ہوئی محسوس ہو. سو سلیمان علیہ السلام کی بھی ایک عبادت کی جگہ تھی. سو سلیمان علیہ السلام اپنی عبادت کی جگہ پر جو تھے وہ عبادت کر رہے تھے. اب آپ کو اس سے یہ محسوس ہوگا کہ ان کی بھی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر ان کو جو ہے وہ فریش اور باہر کی آوازیں آ رہی تھیں. یہ نہیں کہ ہم محلوں میں رہتے ہیں تو ہم کمروں کے اندر کمرے، کمروں کے اندر کمرے، اور اے سی چلا کے ہر وقت 24 گھنٹے بند، پردے بند، کرٹنز بند، بلائنڈز بند، کمرے کے دروازے بند، لیمپ بند. یا اللہ، ظلمات علی ظلمات، یہ حال ہوتا ہے. ہم میں سے زیادہ تر بچوں کے کمروں کا حال یہی ہے نا. ایک تو کیا، ایک تو رمضان، روزہ، پھر یونیورسٹی بند، پھر مزید لاک ڈاؤن نے باہر آنا جانا بھی بند، تو بچے اپنے کمروں میں بند، دروازے بند، کھڑکیاں بند، پردے بند، لیمپ بند، بس سارا دن پڑے ہوئے بے ہوش. یہ کیفیت ہے نا. صحیح، چلو یہ تو خیر لائٹر نوٹ بات ہو رہی تھی. اچھا جی، تو سلیمان علیہ السلام جب عبادت کر رہے تھے اپنی جگہ پہ، تو انہوں نے اپنی عبادت کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 2 چڑیوں کی گفتگو سنی. 2 اسپیروز تھیں، دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں. اب سلیمان علیہ السلام کو تو باتیں سمجھ آتی تھیں، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا سنا کہ جو ان 2 چڑیاں تھیں نا، ان میں سے ایک تھا میل اسپیرو، ایک تھی فیمیل اسپیرو. ایک تھا ہی اور ایک تھی شی، ایک لڑکا ایک لڑکی. ہم بچپن میں بچوں کو ایسے بتاتے تھے نا، بیٹا یہ جو ہے نا بوائے فلاور، یہ گرل فلاور، حالانکہ بوائے گرل فلاور ہی اینڈ شی فلاور ہو سکتا ہے. اچھا خیر، اینی ہاؤ. سو جو میل اسپیرو تھا نا، وہ اپنی جو فیمیل اسپیرو تھی اس کو کنونس کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ بس میں تمہیں بتا نہیں سکتا. ہنسی آ رہی ہے سب کو، ہاں. تو جو فیمیل اسپیرو تھی نا وہ اترا رہی تھی اور لفٹ بھی نہیں کرا رہی تھی. کہانی ہے نا، سمجھ لیں کہانی ہے بس. اچھا، تو اب میل اسپیرو نے کیا، اپنا لاسٹ ٹرمپ کا کارڈ پھینکا، اور میل اسپیرو نے کہا، اب سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں، کہانی ہے، سلیمان سن رہے ہیں. تو میل اسپیرو کہتا ہے اپنی فیمیل اسپیرو سے کہ پتہ ہے میں نا تم کو سلیمان علیہ السلام کے سر کا تاج لا کر دے سکتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے سنا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ اتنی بڑی بات اس چڑیا نے کیسے کہہ دی. اب سلیمان علیہ السلام نے اس کی جناب حاضری بلوا لی. سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو بھائی حاضر ہو جاؤ، مسٹر اسپیرو ذرا آؤ، تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی. اب کہانی ہے فائن. اب جو ہے وہ میل اسپیرو صاحب آ رہے ہیں اور دل بڑا بڑا دھڑک رہا ہے اور بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اب سلیمان علیہ السلام کیا کہیں گے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ what made you say that? such a ridiculous remark. تو میرا کراؤن اتار کر جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کو دے دو گے. تو اس میل اسپیرو نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں نا کہ جب محبت کرنے والا اپنے بلوڈ سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے محبت میں تو اس پر پکڑ تھوڑی کرتے ہیں. lovers are never taken to account on what they say in the presence of their beloved. کیا کہنا چاہ رہا تھا بھائی، میں نے تو ایسے ہی آؤٹ آف پیشن کہہ دیا، اسٹیٹ آف پیشن میں کہہ دیا. یہ کہانی آپ کو اور مجھے بہت کچھ بتا رہی ہے مفہوم المخالفہ کے پوائنٹ آف ویو سے. آج کا مسلمان اس اسٹیٹ آف پیشن میں اپنے اسلام کو اپنی مرضی سے موڑ رہا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ رنگ دے رہا ہے، اپنے رب کی عبادت اپنانے میں اور اپنے رب
کہ بندگی میں آنے میں اپنی مرضی سے زندگی میں جس عمل کو چاہتا ہے اڈاپٹ کرتا ہے، جس عمل کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے. سو یہ پوائنٹ ہے سمجھنے کا. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اولین مخاطب عرب تھے. عرب کو بتانا تھا تمہاری سیلف کریٹڈ فیلسی کے مطابق زندگی آگے نہیں بڑھے گی. قرآن بتائے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. قرآن بتائے گا کہ تمہیں اس علم کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. قرآن بتائے گا کہ تم انسان کیسے بن کے رہ سکتے ہو، اچھا انسان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. قرآن بتائے گا کہ تم مومن کیسے بنو گے. قرآن بتائے گا کہ تم اپنی فطرت پر کیسے قائم رہو گے. قرآن بتائے گا کہ تم اپنے کراؤن کو کیسے تھام کر رکھو گے. یہ صرف محبت کے نام پر اپنی مرضی کے جو فلسفیز ہیں وہ قرآن اور اسلام پر اپلائی نہیں کرنا. رب کے بتائے طریقے پر رب سے محبت کرنی ہوتی ہے. رب کے بتائے طریقے پر رسول اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے. اور اسی پیٹرن پر محبت کو اگر ہم سمجھیں گے نا تو ہمیں یہ آیات جو کہ جہنم کی آیات آتی ہیں، یہ سورت جو کہ پوری سورت جہنم روز محشر کے اوپر ہے، جب ہم رب کے بتائے ہوئے طریقے پر سمجھیں گے تو آخرت کی آیات، الساعہ کے متعلق آیات، روز محشر کی آیات، ہمیں ان میں بھی وزڈم نظر آئے گا، ان میں بھی اللہ کی محبت نظر آئے گی. ان کو جان کر بھی رب پر ہمارا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. اور یہ وہ معلومات ہیں جو کوئی ریسرچر اور سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا ہے، صرف انبیاء اور رسول بتایا کرتے تھے. آج کے مسلمانوں کو اس اینگل سے قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک حقیقت جس کو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی بعض مسلمانوں نے اس محبت کے نام کے اوپر اسلام کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز کرنا شروع کر دیں. اور یہ جب محبت میں انسان بلائنڈلی انٹرپریٹیشنز کرتا ہے نا تو وہ اپنی انٹلیکٹ کو الگ کر لیتا ہے. قرآن ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس اسلام کے ساتھ انٹلیکچولی اور ایموشنلی بیلنس وے میں اٹیچ ہوں. جن لوگوں نے صرف ایموشنل پارٹ پکڑا انہوں نے وہ حقیقت چھوڑ دی جو رب کے بتائے ہوئے منہج اور میتھڈالوجیز اور طریقے تھے. جنہوں نے صرف انٹلیکچولی پکڑا انہوں نے محبت کا اینگل چھوڑ دیا. اتنا دکھ ہوتا ہے، ایک سر پٹول ہوتی ہے ربیع الاول مہینہ آنے سے پہلے اور پورے ربیع الاول کے اندر. ایک سائیڈ وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ آپ کو ربیع الاول نہیں منانی چاہیے، اور اس لوگوں کو صرف سمجھانے کے چکر میں بڑی بڑی رسول اللہ کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، بڑی بڑی سنتوں کو جو ہے نا اپنے پاؤں سے کچل دیتے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو محبت میں اندھے ہو کر میل سپیرو کی طرح بس جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. میرا راج دلارا آیا رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس طرح سے پکار رہے ہیں. سو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ ایک پراپر علم ہے، وہ قرآن سے ہی ملے گا، وہ رسول اللہ سے ملے گا، وہ صحابہ سے ملے گا. ایموشنل اور انٹلیکچوئل دونوں کے بیلنس کے ساتھ قرآن کو سمجھا جاتا ہے، قرآن کو اپلائی کیا جاتا ہے، قرآن کو تھاما جاتا ہے. ادروائز اگر یہ نہیں کیا نا، کوئی بھی ایک سائٹ پر اگر ہم ٹلٹڈ ہو گئے، بعض لوگ صرف اور صرف جو ہے نا وہ اپنی عقل کی سائٹ پر ٹلٹ ہو جاتے ہیں. 15 شعبان گزری ہے نا، ایک سر پٹول تھی پورے سوشل میڈیا پہ، بڑے بڑے پوسٹر لگا کر اس کو کراس کر کے بدعت 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 بدعت. کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایسے ہوتے تھے مسلمان؟ بالکل بھی نہیں ایسے ہوتے تھے. یہ انداز نہیں تھا مسلمانوں کا، یہ انداز مسلمانوں کا تعلیم کا بھی نہیں تھا. یہ اس طرح سے ہم کسی کا دل جیت نہیں سکتے، اس طرح ہم کسی کو اچھی بات بتا نہیں سکتے. یہ دونوں اینڈ پر آئی ایم سو سوری ٹو سے، اگر آپ کسی بھی دو اینڈ پر میں سے کسی ایک پر ٹلٹڈ ہیں اور آپ میں ایموشنل سائڈ اور انٹلیکچوئل سائڈ کا بیلنس نہیں ہے، دین یو ہیو اے ڈیزیز ان یور ہارٹ. یہی مسلمان ہوتے ہیں پھر ہر وقت آرگیومنٹس اور ہر وقت لڑائی جھگڑے میں اور ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے میں لگے رہتے ہیں. یہی ہوتے ہیں جو پھر اپنے 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 جو ہے نا وہ مسجدیں بنا لیتے ہیں، اپنے اپنے مدرسے بنا لیتے ہیں، اپنی اپنی پسند کی عبادات بنا لیتے ہیں. پھر انہی لوگوں کی وجہ سے، ان ایکسٹریمز کی وجہ سے پھر ایک درمیان میں سے کلاس ابھرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم جو ہیں دین کو ہی نہیں مانیں گے، یہ بھی لڑتے ہیں وہ بھی لڑتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ ٹھیک، وہ کہتا ہے وہ ٹھیک، جو ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، ہم ریلیجن کو ہی نہیں مانتے. یہ ہے مس بیلنس، ڈس بیلنس.
قرآن یہ نہیں سکھاتا. 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو قرآن کو عرب میں بھیجا گیا ان کے کانسیپٹ درست کرنے کے لیے. اور یہ صرف ان کے کانسیپٹ درست کرنے نہیں آیا تھا، یہ ہر انسان کے کانسیپٹ درست کرنے کے لیے کتاب رہتی دنیا تک یہاں موجود ہے. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی ہر آیت سے فائدہ اٹھائیں، ہر آیت سے سبق سیکھ لیں، ہر آیت کو اپنے عمل میں لے آئیں، سو بس ہمیں ایموشنلی اور انٹلیکچولی اس قرآن سے اٹیچ ہونا ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے، اس سے اپنے عمل کو درست بھی کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور جہاں جہاں پوری صورتیں قیامت کے بارے میں آئیں گی ان کو ڈر کے مارے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ ان میں سے بھی اللہ کی محبت اور اس کی ودود ہونے کے اینگل کو سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف قدم اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھے، اس دین کے تھرو ہمیں اپنی رحمت نصیب فرمائے، ہمیں باعمل مسلمان بنائے، ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کیجیے، مومنین میں شامل کیجیے، صدیقین میں شامل کیجیے، صالحین میں شامل کیجیے، شہداء میں شامل کیجیے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور موت ایسے حال میں آئے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.